मोहतरम सामीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि कुरान मुक़द्दसा में सूरह रहमान की बड़ी अहमियत है और बहुत ही फजीलतें हैं। आज आप हज़रात को मैं सूरह रहमान का एक नायाब अमल बताने जा रहा हूँ। यह ख़ासकर उन हज़रात के लिए है जो अरसा दराज से बीमार हैं और शदीद बीमार हैं और काफ़ी इलाज और मुआलजे के बाद और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी उनको सेहत या शिफायाबी हासिल नहीं हो पा रही है। लिहाजा वो हज़रात जो कि अरसा दराज से बीमार हों और परेशान हों और हकीम और डॉक्टरों के इलाज से आजिज़ आ गए हों, उन हज़रात को चाहिए कि सूरह रहमान शरीफ, जिसके अंदर 78 यानी 78 आयतें हैं और 31 मरतबा फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये जुमला बार बार आ रहा है। ये अल्लाह की शान रुबूबियत में से है और कुल मिलाकर इनकी तादाद 109 बनती है। लिहाजा जो हज़रात भी बीमार हों अरसा दराज से, वो खालिस ज़मज़म का पानी, यानी जिसमें दीगर पीने वाला पानी मिलाया हुआ ना हो, खालिस ज़मज़म का पानी, ज़मज़म के पानी को लेकर उसमें 109 मरतबा सूरह रहमान पढ़कर दम करें। और जब आप पढ़कर दम करें तो दरमियान में किसी से कोई बात ना करें, एक ही नशिस्त में इस अमल को करें किसी भी नमाज के बाद, बेहतर है फजर की नमाज के बाद। और उस पानी को दम करने के बाद मरीज़ को सुबह शाम थोड़ी थोड़ी मिकदार में पिलाते रहें। और जैसे ही पानी ख़त्म हो जाए फिर दूसरा पानी लें, खा वो आधा लीटर हो या 1 लीटर हो, फिर उस पर इसी सूरत को इसी तरह से और इसी तरकीब के साथ 109 मरतबा आप दम करेंगे और वो पानी मरीज़ को पिलाएंगे। दूसरा तरीक़ा अमल ये है कि जब आप सूरह रहमान पढ़ना शुरू करें और फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर पहुँचें तो इस जुमले को और इस आयत को 3 मरतबा दोहराएँ। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो इस तरीके से आप फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान को मज़ीद 3 मरतबा दोहराएँ और पीने के पानी पर, आम पानी जो होता है पीने का, उस पर दम करें और मरीज़ को पिलाएं। तीसरा अमल ये है कि जो बच्चे माँ बाप के नाफरमान हों, माँ बाप की बात को ना सुनते हों और दुनियावी लगवियात में और खुराफात में फंसे हुए हों, या उनका दिलो दिमाग दुनियावी उमूर में और खेल कूद में और नाफरमानी में ज़्यादा है, तो ऐसे वालिदैन को चाहिए कि खजूर के ऊपर अगर अजवा खजूर मिले तो बेहतर है, अगर अजवा खजूर ना मिले तो आम खजूर जो बाज़ार में दस्तयाब है 2 खजूर ले लें और 2 खजूर पर, 1 खजूर पर सूरह रहमान दम करें, फिर दूसरी खजूर पर दूसरी मरतबा सूरह रहमान पढ़कर दम करें और उस खजूर को आप बच्चे को नहर पेट खिला दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो खजूर खाने से उसके दिल के अंदर में शफ़ाफ़ियत पैदा होगी, माँ बाप की नाफरमानी दूर होगी, फर्मा बरदारी पैदा होगी और वो बच्चा जो तालीम में या पढ़ाई में कमज़ोर है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो तालीम की तरफ और अपने एजुकेशन की तरफ मुकम्मल तौर से उसका रुझान पैदा होगा। और आगे चलकर हमारे इस वीडियो में आप देखेंगे कि उलमाए कराम और चंद मुहक्किकीन इज़ाम इसके बारे में क्या फरमा रहे हैं, आप उसको भी ज़रूर सुनें। और मेरी आप हज़रात से दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें इसी तरीके की बेहतरीन और नायाब वीडियो हासिल करने के लिए, और कमेंट में अपने जुमला अल्फाज से मुझे नवाजें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम डिस्कस करने जा रहे हैं सूरह रहमान को। सूरह रहमान चोटी का वो कलाम है जिसके ज़रिए आप अपनी रूहानी बीमारियों का, आप अपनी फिजिकल बीमारियों का किस तरह इलाज कर सकते हैं। और आज हम मेडिकल साइंस के थ्रू प्रूव करेंगे कि जब आप सूरह रहमान को पढ़ते हैं, सुनते हैं,
تو اس کے بعد آپ کے اندر کیا ہیلنگ پاور آتی ہے، کس طرح آپ کے زخم، آپ کی بیماری دور ہوتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، اس کی بیس کے اوپر آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ آج سے پہلے شاید نہ کبھی ہوا، آج سے انشاءاللہ یہ سب ہوگا۔ جب آپ سورہ رحمان کو کسی پانی کے اوپر پڑھتے ہیں تو کس طرح وہ پانی جب آپ کی باڈی میں جاتا ہے تو وہ سیلز بناتا ہے جس سے آپ کی بیماری دور ہوتی ہے، یہ سمجھ لیں۔ دیکھیے، ایک جاپانی سائنٹسٹ ہے مسارو ایموٹو، اس نے ایک کتاب لکھی جو نیو یارک ٹائمز بیسٹ سیلر ہے، دی ہڈن میسیجز ان واٹر۔ یاد رکھیے گا، دنیا کی اصل سچائی کے بارے میں کنفیوشس کہتا ہے دنیا کی سب سے بڑی سچائی وہ ہے جو آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی، اور دنیا کا سب سے بڑا سچ وہ ہے جو کانوں سے نہیں سنا جا سکتا۔ یعنی جو چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی اس سے بڑی سچائی نہیں ہے۔ آپ اس وقت زمین کے اوپر کوئی بھی چیز ہوا میں اچھالے وہ نیچے آتی ہے، کیونکہ زمین میں کشش ہے، اٹریکشن ہے، ایک فورس کام کرتی ہے۔ آپ کے ماننے سے یا نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ کام کرتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی اصل سچائی وہ ہے جو اصل میں آپ کو نظر نہیں آتی، انویزیبل ورڈ ہے۔ اب اس شخص نے، یہ بیسیکلی جاپان کا ایک سائنٹسٹ ہے، اس نے دنیا کے اندر تہلکہ مچایا۔ اس نے کہا کہ جب ہم پانی کے اوپر کوئی اچھی بات کہتے ہیں تو پانی میں کرسٹلز جو پیدا ہوتے ہیں وہ بڑے خوبصورت پیدا ہوتے ہیں۔ پانی کے کوئی کام تو ہوتے نہیں ہیں، لیکن جب اس کے کرسٹلز پیدا ہوتے ہیں خوبصورت، تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس نے کہا جب ہم بری بات کرتے ہیں، کسی بھی زبان میں کریں، کسی بھی طرح کریں، تو اس کے کرسٹلز بہت برے ہوتے ہیں، یعنی پانی اثر لیتا اور کوئی فورس اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس نے کہا اگر آپ گندا ترین پانی لے لیں تو آپ دعا کی مدد سے اس پانی کو پاک کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ آپ دیکھتے بھی جائیں اور سنتے بھی جائیں۔ اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، اس نے اصل میں ڈیوائسز لگائیں، پانی کو رکھا چند بچوں کو، اور یہ وہ ان کو سائڈ پر بالکل سرکل میں رکھا۔ اس نے خود بھی ایکسپیریمنٹ کیا، اس نے مختلف دعائیں کی، اچھے نام لیے، مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلایا، مسلم بھی تھے، دوسرے بھی تھے، انہوں نے اپنے اپنے لیول پر اس کے دعا پڑھی، اس کے سامنے دعا کی، اچھے الفاظ ادا کیے۔ بعد میں کرسٹل جو آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے، کرسٹل جو بنا وہ انتہائی خوبصورت بنا، انتہائی خوبصورت۔ دعا بیسیکلی دیکھیے، آپ کوئی غیر مسلم ہے، وہ دعا مانگتا ہے، اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ قبول کرنے والا کریٹر اللہ ہے۔ یہ فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کے اندر کیا ہے، آپ جب بھی مانگتے ہیں دینے والا آپ کو دیتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی مذاہب، اس نے پورا ایکسپیریمنٹ کیا، ہر مذہب کی لوگوں کو بلایا، اور ایون کہ اللہ کے نام بھی لیے، تو اس نے حیران ہو کر دیکھا کہ بہت خوبصورت کرسٹل بنتے ہیں۔ اس نے اصل میں یہ ثابت کیا کہ اصل میں جو دعا اور اچھے کلمات ہے وہ آپ پانی کے اوپر پڑھتے ہیں تو اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ اب سب سے زیادہ چیز یہ ہے کہ میوزک اس کے سامنے جب چلایا تو پانی کے اندر کرسٹل اچھے بنے، لیکن جب مذہب کے حوالے سے اسلامک نام یا یہ وہ چیزیں اس نے چلائیں اور دوسرے مذاہب کی بھی دعائیں کی تو مزید بہتر بنے۔ اب یہ ہے وہ چیز سمجھنے والی کہ کس طرح سورہ رحمان آپ کو فائدہ دیتی ہے۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے لاہور کے ایک جنرل ہاسپٹل میں ایک سیمینار ہوا، اور اس کا نام تھا سورہ رحمان کی میڈیکل میں اہمیت اور ذریعہ علاج۔ اس میں قابل ترین ڈاکٹرز آئے، انہوں نے بتایا کہ ہم مختلف بیماریوں کا علاج سورہ رحمان کے ذریعے کرتے ہیں۔ اسے سننے سے مریضوں کی اس طرح تھراپی ہوتی ہے کہ ان کے جسم میں بیماریوں کے جو اثرات ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ صورتحال ہے سورہ رحمان کے دماغ کے جو سیلز ہیں اور بیکٹیریاز پہ کچھ خاص جو اثرات پڑتے ہیں وہ حیران کن ہے۔ اس کے نتیجے میں ڈاکٹرز نے کہا کہ کینسر، دل اور دماغ کی پیچیدہ بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ سورہ رحمان کو اصل میں جب مریضوں کے اوپر ان کو ایکسپیریمنٹ کیا گیا، ہوا یوں کہ بہت سارے وہاں پر مریض آتے تھے اور ان کو سورہ رحمان سنائی گئی، تو ڈاکٹرز حیران رہ گئے اس بات کو جان کر کے ان کے اندر ہیلنگ پاور آنا شروع ہو گئی۔ یہ اصل میں جو کرونا آیا اور اس کے بعد یہ جو دوا اور یہ تمام چیزیں کیوں یوز کرتے ہیں، کیوں پاکستانی بچ کے، ہماری قوت مدافعت جس کو کہتے ہیں آپ ریزسٹنس کہہ لیں یا امیونٹی کہہ لیں، امیون سسٹم کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، آپ کی قوت مدافع ریزسٹنس بیماریوں سے لڑنے کی جو قوت ہے جب وہ سٹرونگ ہو جاتی ہے تو بیماری مر جاتی ہے، اس کے سیلز ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور اس طرح آپ بیماری سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ بہت سارے جو پیشنٹ تھے ان کو میوزک لگا کر ان کی تھیراپی کی گئی، اور کچھ جو مریض تھے ان کو سورہ رحمان سنا کر ان کی تھیراپی کی گئی۔ آپ حیران ہوں گے اس بات کو جان کر
کہ سورہ رحمان کے ذریعے جن کی تھراپی کی گئی ان کا رزلٹ اتنا زیادہ اہم تھا، اتنا زیادہ زبردست تھا کہ ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ ان کی باڈی کے اندر جو بیماری والے سیلز ہوتے ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں، ریزسٹنس پیدا کرتے ہیں، بیماریوں سے لڑنے والے جو سیل ہوتے ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ہیلنگ پاور جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہے، اور اس پر سونے پہ سہاگا تب ہو جاتا ہے کہ جو شخص اس کو سن رہا ہوتا ہے اگر وہ اس پر بہت زیادہ بلیو کر لے کہ آہستہ آہستہ یہ میرے اندر بیماری کو ہیل کر رہی ہے، تو وہ تمام مریضوں سے زیادہ جلدی صحت یاب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بے جان سی چیز ہے پانی، اس کا کان نہیں ہے، کوئی سننے والے اس کی حس نہیں ہے، آپ اس کے اوپر کوئی میوزک کو لگاتے ہیں تو وہ کرسٹل بناتا ہے، آپ اللہ کا نام پڑھتے ہیں تو وہ بڑے بہترین کرسٹل بناتا ہے۔ آپ جب اس پر دنیا کا چوٹی کا جو علم ہے جو اس کائنات کے مالک اللہ نے آپ کو دیا ہے، سورہ رحمان، آپ جب اس کے اوپر وہ پڑھیں گے تو سوچیے اس کے اندر کیا چینج آئے گا، اور جب وہ آپ کی باڈی کے اندر جاتا ہے تو جب وہ پانی آپ پیتے ہیں اس یقین کے ساتھ، تو آپ سوچ رہے ہیں پھر آپ کے اندر ہیلنگ پاور کتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے جانب سے ایک تحقیق کی گئی، انہوں نے بتایا کہ سورہ رحمان سننے سے ہمارے بہت سارے مریضوں کا ڈپریشن کا ہم نے علاج کیا ہے۔ آپ اس بات کو جان کر حیران ہوں گے کہ ڈپریشن، دیکھیے اس کے اندر اللہ پاک نے کیا راز پوشیدہ رکھے ہیں، ابھی میڈیکل سائنس کو اس کی سمجھ نہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ سورہ رحمان کے اندر سب سے زیادہ جو چیز آپ کو سمجھ آتی ہے، بار بار ذکر ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پڑھتے ہیں کسی چیز پر تو آپ اللہ کی نعمتوں کا اقرار خود بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جب یہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو آپ اصل میں اقرار کر رہے ہوتے ہیں اس بات کا کہ اے مالک تیری نعمتیں بے شمار ہے، اور اللہ پاک کو پسند ہے کہ جب کوئی بھی اس کا بندہ اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس کو بلیسنگ دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اور جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں تو جس مقصد کے لیے آپ اس کو یوز کرتے ہیں وہ کام ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اللہ پاک انسان کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، یعنی وہ جیسا گمان اللہ کے بارے میں کرتا ہے اللہ پاک اس کو ویسے ہی ملتا ہے، یعنی وہ جو ایکسپیکٹیشنز جسے لا آف اٹریکشن کہتے ہیں، آپ جو ڈیمانڈ اللہ سے کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں پھر کوشش کرتے ہیں، اللہ آپ کو وہی چیز عنایت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جس چیز کے بارے میں میرا گمان رکھے گا، اچھا گمان رکھے گا تو میں اس کو اچھا ملوں گا۔ یہ لا آف اٹریکشن کہتا ہے۔ دیکھیے اللہ پاک کا ایک قانون ہے کہ آپ اچھائی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے راستہ آسان کر دے گا، آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا، آپ برائی کی طرف جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی راستہ آسان ہو جاتا ہے، آپ بیچ میں لٹکے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو لٹکتے رہنا چاہیے۔ اب اسی طرح اللہ پاک آپ پر خاص نظر کرم اور رحمت جب نازل کرتا ہے تو برائی کی طرف جب آپ جانے لگتے ہیں تو آپ کو بچا بھی لیتا ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب سورہ رحمان ہم لگاتے ہیں تو وہ اصل میں آپ کی جو فریکوینسی ہوتی ہے اس کو ایک خاص پیٹرن پر لے آتا ہے، جہاں پر آپ کی بیماری نے آ کر ہیل ہونا ہوتا ہے، یعنی آپ کے جو سیلز ہیں وہ ایک ترتیب میں آ جاتے ہیں، اور اس ترتیب سے جب اس کو دیکھا جائے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تو جب ایک ترتیب میں وہ آتے ہیں تو پھر ہیلنگ پروسیس شروع ہو جاتا ہے، یعنی آپ بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، ایک دفعہ سننے سے ایسا نہیں ہوتا، آپ اس کو کنٹینیوسلی سنتے جاتے ہیں، آپ اس میں کھو جاتے ہیں، آپ اس پر بلیو کر بیٹھتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی بیماری سے لڑنے کے لیے جو سیلز ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ دروازے کھل جاتے ہیں جہاں سے آپ کو ہیلنگ پاور ملنا ہوتی ہے جو آپ کو بیماری سے نجات دیتی ہے۔ میڈیکل کی جو سائنس ہے اس کی زبان میں آپ یہ کہہ لیں کہ تمام فنکشنز پراپرلی اپنی فارم میں کام کرنے لگتے ہیں، جو ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں، جو بیماری کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، سیلز بے ترتیب ہو جاتے ہیں۔ جب سورہ رحمان آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک طاقت ہوتی ہے انہونی پاور جو ہوتی ہے، وہ انہونی پاور ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ سیلز بنانا شروع کر دیتی ہے۔ اب آپ اس کو سننا بند کر دیتے ہیں، دیکھیں ہیلنگ پاور تو ہے انسان کے اندر ویسے ہی، لیکن اس سے جب آپ سنتے ہیں کنٹینیوسلی تو وہ زیادہ تیزی سے کام کرتے ہیں، اور اس پر جب آپ کا یقین ٹک جاتا ہے تو پھر وہ اور طریقے کا کام ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن پاک کے اندر شفا ہے، اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ اس میں شفا ہے۔ جب آپ شفا کو ہر طرح کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ کو اس میں بینیفٹس نظر آتے ہیں۔ سورہ رحمان آپ کو ڈپریشن سے نجات دیتی ہے، خوف سے آپ کو خوف ہے، آپ پانی کے اوپر سورہ رحمان کو پڑھیں اور بلیو کریں کہ میرا خوف دور ہو جائے گا، آپ اس پریکٹس کو کریں، آپ کا خوف دور ہو جائے گا۔ آپ کسی بھی کام کے لیے اپنے آپ کے اندر میں روحانی آپ کو پرابلم ہے، سٹریس ہے، کسی چیز سے ایشو ہے،
آپ اس کو کریں, آپ دیکھیے گا آپ کے اندر ہیلنگ پاور آنا شروع ہو جائے گی. آپ بے شک ویڈیو کے کمنٹس میں کچھ عرصے کے بعد بتائیے گا کہ کیا آپ نے چینج محسوس کیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, معراج اس چیز کی ہے کہ آپ یقین کر لیں. آپ نے اگر یقین اس طرح کا کر لیا, دیکھیے اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے, آپ نے گاڑی خریدنی ہے, آپ کی جیب میں پیسے ہیں اور آپ بلیو کرتے ہیں کہ میں خرید لوں گا, تو پھر ایمان آپ کا پیسوں پر ہے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ میں ایک دن یہ گاڑی لینی ہے اور میں ہر صورت لینی ہے, مجھے اللہ پر یقین ہے, تو پھر آپ کا اللہ پر ایمان ہے اور آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, اللہ راستہ کھول دیتا ہے. یہ دنیا کا دستور ہے. آپ نے کام یہ کرنا ہے, آپ نے اللہ پر بلیو کرنا ہے ہر صورت. اور جب آپ کوئی بھی دعا یا کوئی وظیفہ کچھ کریں, اس کے بعد آپ نے ویژولائز کرنا ہے کہ میری یہ بیماری ٹھیک ہو رہی ہے, میں سورہ رحمان پڑھ رہا ہوں, مجھے ہیلنگ پاور آ رہی ہے, میں بہتر ہو رہا ہوں. آپ نے جب یہ پریکٹس کرتے ہیں, ویژولائز کرتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, تو آپ کو یہ انعام ملتا ہے اللہ کی جانب سے کہ آپ بہتر ہو جاتے ہیں. آپ ایکسپیریمنٹ کریں, کچھ بھی کریں, ایمان آپ کا تگڑا ہونا چاہیے. اگر پانی جو چیز نہیں سنتے, کوئی چیز بھی, اس کی حالت بدل سکتی ہے, تو چوٹی کا علم قرآن جب آپ کے اندر اترے گا, وہ پانی اپنی شیپ بدل کر آپ اس کو پیئیں, اس کے اندر جائے گا, تو پھر سوچیں وہ اندر جا کر کس طرح آپ کے سیلز کا ایک پیٹرن بنا دے گا, اس کی فریکوینسی بنا دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا زبردست طریقے سے ریلیف ملا ہے مجھے. آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے, سورۃ الرحمن عروس القرآن. یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے. جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں, آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں, تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو, اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں یہ ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کہ اسے خوب سجایا ہے. اس میں الفاظ کا در و بست, اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ قراء جو ہے, خاص طور پر مصر کے قراء, اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے, ان کی خطاؤں سے درگزر کرے. جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے, شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد, شیخ محمود خلیل الحصری, یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنا, میوزک, یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کوئی شاید توہین کر رہا ہوں قرآن کی, حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. تغنو, اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلہانی کے ساتھ پڑھو. من لم یتغن بالقرآن فلیس منا, جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں, اچھی سے اچھی آواز میں, خوشلہانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا, وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے, کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں. حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات, کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے. اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے. بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے, حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے, کسی چیز کو نہیں سنتا. ہمیں نظر نہیں آتا نا, ہمیں معلوم نہیں, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ. یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے. وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے, ایک ایک کمرہ, ایک ایک کوئی حجرہ, ایسے ہی تو گھر تھے نا صحابہ کے. لہذا حضور پاس سے گزرے, آواز آئی, کافی دیر سنتے رہے. اس کے بعد آپ تشریف لے گئے, صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا, یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اے ابو موسیٰ, تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے. جس طرح حضرت داؤد, لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے, قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ, اور پہاڑ وجد میں آتے تھے, پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے. تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا, حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسیٰ اشعری, اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا. بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے, قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے, جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے, لیکن یہ حسن ظاہری, حسن صوتی, حسن لفظی, یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں. لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے, اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے, عجیب حقائق سامنے آئیں گے.
جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیزیں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خداوندی۔ نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کے قول کو۔ حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگراں چے رسد، ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی ہے۔ اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان، اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہوں اللہ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان قرآن حکیم کی وہ سورہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت پسند فرمایا، اور یہ سورہ جو ہے یہ اللہ کی بھی محبوب صورت ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اس میں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ کہہ کر بتلاتا ہے میرے بندو تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ کو بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اور جنت میں بعض روایات میں آتا ہے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انسانوں کو، اہل ایمان کو یہ سورہ رحمان کی تلاوت کر کے اپنی آواز، اپنا جو ہے لحن وہ سنوائیں گے۔ سورہ رحمان کے اندر بڑی تاثیرات ہیں، اللہ نے اس کو بڑا پر تاثیر بنایا ہے۔ جس کا رشتہ نہ ہو رہا ہو اور رشتہ بالکل رک چکا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اب وہ بالکل جامد ہو چکا ہے، نہ رشتے آتے ہیں نہ رشتے والے آتے ہیں، نہ بات چلتی ہے یا بات چل کے رک جاتی ہے، تو سورہ رحمان اس طریقہ سے 40 دن پڑھے، مرد یا عورت۔ عورت جو ہے اس کے خاص ڈیز میں جو دن آتے ہیں اپنے ان میں وہ چھوڑ دے، بعد میں پورے کر لے۔ اب یہ سورہ رحمان ایسے پڑھنی ہے کہ سورہ رحمان پڑھنا شروع کریں، الرحمن علم القرآن پڑھتے پڑھتے جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب بھی فَبِأَيِّ آئی نا سورہ رحمان میں، ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو 3 بار پڑھے، ہر فَبِأَيِّ کو 3 بار پڑھے، اور یوں آگے پڑھتا جائے، پھر 3 بار پڑھے، جب فَبِأَيِّ آئے پھر 3 بار پڑھے۔ اس طرح پوری سورہ رحمان 1 بار روز پڑھنی ہے، کسی بھی وقت پڑھ لیں جو آپ کو سہولت ہے، اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے یکسوئی سے دعا کریں۔ آپ 40 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا رشتہ بند ہو چکے ہیں رشتے، اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے گا اور رشتہ ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو رشتوں کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں۔ لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئیں گے۔ جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیزیں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خداوندی۔ نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کے قول کو۔
حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگراں چہ رسد ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی ہے۔ اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان دو الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان۔ اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے دو نام بنتے ہوں اللہ کے، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے۔ اور رحمان، اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔ آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان۔ پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان۔ بہت غضبناک ہوگا غضبان، غضبان آصفہ قرآن میں آیا ہے، بہت غضبناک۔ رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام۔ اب آگے چلیے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے۔ اچھا آپ یہ سوچئے، جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ علم آدم الاسماء کلہا، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی۔ اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے۔ لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن۔ نوٹ کرتے جائیے، اب چوٹی کی چیزیں جمع کیجئے۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان، اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کیے؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کیے؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس، اس کی تخلیق کی معراج، اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے۔ یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان کی، علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان۔ اب آئیے چوتھی چیز، علمہ البیان، انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی۔ کیا اور کوئی صلاحیت عطا نہیں کی؟ بینائی کس نے دی؟ اللہ نے۔ اسی طریقے سے سماعت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے۔ کتنی فیکلٹیز ہیں، کتنے ایکسٹرنل آرگنز ہیں سینس کے، کتنے انٹرنل سینسز ہیں جو اللہ نے دیے ہیں۔ لیکن یہاں بھی سمجھ لیجئے جتنی فیکلٹیز ہیں ہیومن فیکلٹیز، ان میں ٹاپ کی فیکلٹی جو ہے وہ اسپیچ ہے، کلام ہے، بیان ہے۔ جن لوگوں نے میڈیکل سائنس کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ برین ہے، ہیومن برین، اس برین میں جو وہ اوپر ایک زرد سا مادہ ہوتا ہے، گرے میٹر، اس کی ایک کوٹنگ ہوتی ہے، یہ ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے، اور اس میں سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ اسپیچ سینٹر کہلاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں۔ حیوان کے اور انسان کے مابین امتیاز قائم کیا گیا، نطق، گویائی، بولنا۔ اب یہ کیا چیز ہوئی؟ انسان کی صلاحیتوں میں سے سب سے اونچی صلاحیت۔ 4 آیتیں ہو گئی نا۔ اللہ کے ناموں میں سب سے چوٹی کا نام رحمان، اس نے جو علوم پیدا کیے ان میں چوٹی کا علم قرآن، اس نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ان میں چوٹی کی مخلوق انسان،
इंसान को जो सलाहियत और इस्तेदादात अता फरमाई, उनमें चोटी की इस्तेदाद बयान। जमा कीजिए, नतीजा क्या निकलेगा? वो नतीजा एक हदीस नबवी की शक्ल में सामने आता है। पहली हदीस मैंने यही पढ़ी थी, इसके रावी कौन है? उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान। मैं हैरान होता हूं, वो काफिया यहां भी मौजूद है। रहमान, कुरान, बयान, इंसान, उस्मान, अफ़्फ़ान। बाप का नाम भी इसी वजन पर है, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान। अन उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उस्मान शहीद मज़लूम ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं। कुव्वते बयान जो तुम्हारी टॉप फैकल्टी है, इसका इस्तेमाल किसी घटिया काम के लिए नहीं होना चाहिए। देखिए, उर्दू में मुहावरा है कि तोप से मक्खी नहीं मारी जाती। तोप बनाई गई है किसी बड़ी शय के लिए, मक्खी मारने के लिए तोप इस्तेमाल नहीं होती। ये कुव्वते बयान जो है, जो टॉप मोस्ट फैकल्टी है ह्यूमन, जो फैकल्टीज है उनमें से, इसका इस्तेमाल भी टॉप मोस्ट होना चाहिए। कुरान को बयान करो। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब